ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਾਸਟਰ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਾਦਮ ਆ। ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਆਂਸੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਵੀ ਹਟੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਖਾਦਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਬੋਲਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੁਣੀ, ਸਿਸਟਰ ਭਜਨ ਹੁਣੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਛੋਟੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੌਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਮੂਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਆ। सारा जलाल खुदावंद को मिले। हाँ, जब हम अपना आप खुदावंद को दे देते हैं उसके कान उसके बच्चों की दुआओं की तरफ झुके रहते हैं। वो कभी भी हमारी दुआओं को नाम में जवाब नहीं देता और वो
اسی وقت آنر کرتا ہے جب ہم اس سے کچھ کہتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا جب اس میٹنگ کے لیے شروع میں جب ہم نے بھائی سیمسن نے مجھ سے بات کی تھی تو کوئی ڈاکٹر صاحب نے آنا تھا یہاں اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کرنے کے لیے، مگر وہ آج نہیں آ سکے۔ اسی حوالے سے کلام میں نے جو تھا خداوند نے مجھے دیا تھا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، خداوند ہم سب کو آج چھونے والا ہے اور ڈیفینیٹلی ہی وہ چھوئے گا ہمیں۔ ابھی ہم نے جیسے حوالہ پڑھا ہے رومیو 8 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، اس میں کیا چیز خداوند نے ہم سے یہاں بات کی ہے؟ کوئی مجھے کہہ سکے گا خداوند نے کیا یہاں کیا ہمارے لیے؟ ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں، مجھے ہاتھ دکھائیں۔ 50% نہیں، 100% ہونا چاہیے ادھر۔ یہ سچ ہے، ہم سب جو مسیح یسوع میں اس کے لہو کے سبب سے آگے، ہم سب آزاد ہیں۔ We have received freedom because of the blood of Jesus Christ۔ ٹھیک ہے؟ تو اس آزادی کو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا نہیں۔ کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور اس کی صلیب کے ذریعے سے، اس کے لہو کے سبب سے ہم شریعت سے آزاد ہیں، ہم موت سے آزاد ہیں۔ تو مسیح یسوع نے آزادی کے دعوے دار یہودیوں سے اپنے کلام میں، جب وہ کلام کر رہے تھے، یوحنا کی انجیل میں اس طرح سے لکھا ہے 8 باب کی 34 آیت میں، مسیح یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، کیونکہ یہودی دعویٰ کر رہے تھے وہاں پر کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم تو کبھی بھی غلامی میں نہیں رہے۔ ہم بھی مسیح یسوع میں آنے کے بعد اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اب آزاد ہیں، غلام نہیں۔ مگر مسیح یسوع ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یوحنا کی 8 باب کی 34 آیت میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کیا مسیح یسوع کبھی جھوٹ بولتا تھا؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات کو زور دینے کے لیے to emphasize his words he say I'm telling you truth، میں تمہیں سچ کہتا ہوں۔ جو گناہ کرتا ہے whoever sin is the slave to sin، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اب پولس رسول اسی بات کو اور خوبصورت طریقے سے ہمیں رومیو کے خط 6 باب کی 16 آیت میں اسے وضاحت سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو۔ جس کی فرما برداری کے لیے، اب ہم کس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ مسیح یسوع میں آنے کے بعد کیا ہماری زندگی مسیح یسوع کی فرما برداری میں گزر رہی ہے یا اس ہمیشہ کے جھوٹے کی فرما برداری میں گزر رہی ہے جو ہمیں ہر چیز جھوٹی سچ بنا کے دکھاتا رہتا ہے؟ تو یہاں مسیح یسوع اور اس کے بعد پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری آزادی کہاں تک صحیح ہے اور ہم کہاں تک ہم اس پر قائم ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں
کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو. جس کے فرما بردار ہو خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے. جب آپ مسیح یسوع میں اس کی راست بازی پر چلتے ہیں تو پھر آپ اس کی فرما برداری میں چلتے ہیں. جب ہم اس کی فرما برداری میں چلتے ہیں تو پھر گناہ کا ہم پر قبضہ نہیں رہتا. ہم غلطی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی دن پھر میں ان تینوں ورڈز پہ بات بتاؤں گا، سن کیا ہے اور ہماری جو کیا کہتے ہیں غلطیاں کیا ہیں، کیونکہ ہم غلطی اور گناہ میں کچھ مسٹیک کر جاتے ہیں. تو ہم غلطی کر سکتے ہیں اور غلطی کی معافی بھی ہے اور ہمارے لیے اس کے لیے دروازہ بھی کھلا ہے. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کو پھر سے صلیب پر چڑھا رہے ہوتے ہیں. جان بوجھ کے جب ہم ایک بات کو ریپیٹڈلی کرتے ہیں تو ہم اسے دوبارہ سے صلیب پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی اور کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کلام میں آج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آج جو یہاں سب لوگ حاضر ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم آزاد ہیں یا ابھی تک ہم کہیں پھنسے ہوئے ہیں؟ یوحنا کی انجیل 8 باب اور 31 اور 32 آیت. یوحنا کی انجیل 8 باب 31 اور 32 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، مسیح یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. اگر قائم رہو گے کس پر؟ کلام پہ. کلام پہ قائم رہنے سے ہم یسوع کے شاگرد ٹھہرتے ہیں. اور جب ہم اس کی باتوں کو نہیں مانتے تو پھر ہماری حالت خالی برتن کی طرح سے ہے. اور کلام کہتا ہے، مسیح یسوع کو آ کے یہودیوں نے کہا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. خدا سنتا ہے گناہ گاروں کی، کیونکہ وہ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے، لیکن خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا. خدا گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے یسوع کے پاس آ جائیں، لیکن وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا. اور جب ہم جان بوجھ کے اسے ستاتے ہیں تو کیا اسے خوشی ہوتی ہے؟ نہیں. کلام میں لکھا ہے، اگر میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور سچائی کہاں سے ملنی ہے؟ یسوع مسیح سے، اس کے کلام سے. اس کے کلام میں سچائی ہے، اس کی باتوں میں سچائی ہے. اس نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، وہ سب کچھ سچائی ہے. اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. یہاں 3 باتیں ہیں جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا، یوحنا 8 باب کی 31 اور 32 آیت. وہاں پہلی بات ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا اور اس پر قائم رہنا ہے. یقین کر کے اس پہ قائم رہنا ہے کہ مسیح یسوع آج، کل اور ابد تک یکساں ہے. ایک بھائی کو میں نے یہ کہتے سنا، ایک چرچ کے ایلڈر تھے وہ بھائی، کہتے 2000 سال پہلے مسیح یسوع کہتا تھا اور ہو جاتا تھا. آج ہم کتنے سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا سنی نہیں جا رہی. تو میں نے اسے کہا، بھائی اس میں مسیح یسوع کا قصور نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اور کس اندازے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں.
کیا آپ کا وہ رشتہ مسیح یسوع کے ساتھ اس کے کلام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ آج بھی وہ انسٹنٹ اسی وقت دعا کا جواب دیتا ہے، جس طرح سے میری بہن آج آپ کے سامنے ہے، اسی وقت جواب دیتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے، اس بات پہ میرا پختہ ایمان ہے، جو کچھ بھی اس سے مانگتے ہیں وہ اسی وقت دیتا ہے، لیکن ریسیو کرنے والے ہمیں بننا ہے، اس میں قائم رہ کر۔ اگر ہم اس میں قائم نہیں رہتے تو پھر ہمارا ایمان میں پختگی نہیں، شک کا عنصر آ جاتا ہے۔ اور یہاں جو تیسری بات ہے، ہمیں اس کے ساتھ واقفیت پیدا کرنی ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاگرد جو مسیح یسوع کے ساتھ رہتے تھے اسے جانتے تھے؟ نہیں، سب نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ اسے ایک دنیاوی بادشاہ کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے۔ پطرس جو شیلا شاگرد تھا، لیکن جب کشتی ڈوبنے لگی تو وہاں لکھا ہے کہ سب آ کے یسوع کو جگانے لگے۔ جب طوفان آیا اور اسے کہنے لگے کہ اٹھ، ہم تو ڈوب رہے ہیں، ہم تو مر رہے ہیں، اور مسیح یسوع نے کہا، اے کم اعتقادو، میں کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اے کم اعتقادو۔ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ پانی، یہ ہوا، یہ ساری کائنات اس کے حکم پر قائم ہے، وہ اسے پہچانتے نہیں تھے۔ فلپس آ کے کہتا ہے کہ تو صرف اتنا کر کے تو ہمیں باپ کو ہمیں دکھا، اور مسیح یسوع سے کہتا ہے کہ میں کتنے عرصے سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ یوحنا 10 باب میں اس کا ذکر ہے، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اس کے ساتھ رہنے والے جو اس کی فزیکل حضوری میں اس کے ساتھ گھومتے تھے اسے نہیں جانتے تھے۔ ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اسے جان جاتے ہیں تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ آزاد کیسے ہو جاتے ہیں؟ اسے جاننے کے بعد جب مسیح یسوع کو اندھیرے میں آتے ہوئے دیکھا، پانی پہ چلتے ہوئے، تو شاگرد ڈر گئے، لکھا ہے انہوں نے سمجھا کہ بھوت ہے، یہی لکھا ہے نا جی۔ اور پھر پطرس نے جب دیکھا کہ خداوند ہے تو اس نے کہا، خداوند کیا میں بھی چل کے آؤں؟ یہ ہے واقفیت۔ اسے پتا تھا اگر وہ چل کے آ رہا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں چل کے، اور وہ پانی پہ چلا۔ کائنات بدل گئی اس کے لیے، ڈبونے والا پانی اس کے لیے فرش بن گیا۔ یہ واقفیت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم اپنا فوکس اس سے ہٹا کے دنیا کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ڈوبتے ہیں۔ نگاہ دوسری چیزوں پر لگاتے ہیں، پھر ہم ڈوبتے ہیں، جیسا پطرس کے ساتھ ہوا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے پھر پانی سے بچا لیا۔ یعنی اتنی دور رہ گیا تھا یسوع کے کہ ایک ہاتھ کی دوری پر تھا، پانی پہ چل کے گیا، لیکن اتنی نزدیک جا کے اس نے اپنی، اور اکثر ایمانداروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ایمان کی پیک پہ پہنچے ہوتے ہیں، جہاں خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کے ذریعے معجزے کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگیوں کو ایسا بنا کے کہ لوگ آپ کے پاس دوڑے چلے آئے، بھاگے ہیں۔ جب اس جگہ پہ پہنچے ہوتے ہو، دنیا دیکھنی شروع کر دیتے ہو۔ جب ہم دنیا دیکھتے ہیں، اس کی رنگینیاں دیکھتے ہیں، اس کے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا فوکس یسوع سے ہٹ جاتا ہے اور پھر ہم ڈوبنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے واقفیت پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اور ابتدائی کلیسیا نے یہ تینوں کام کیے۔ اعمال کی کتاب 2 باب کی 41 اور 42 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا تھا کلیسیا میں شامل ہو گئے، اور فرما برداری کر کے انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس آیت کو پڑھے میرے لیے پلیز۔ اعمال کی کتاب 2 باب 41 اور 42 آیت۔ رسولاں دے کرم 2 ادھیائے 41 تے 42 اودیاں آیتاں۔ جی کسی نے مل گیا؟ پڑھ دو۔
وہ کی کرتے سگے کیا کرتے تھے وہ پہلے شامل ہو گئے یعنی ایمان لے آئے پھر انہوں نے فرما برداری کی بپتسمہ لیا راست بازی کو پورا کیا اور اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے 3 کام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے تعلیم پاتے تھے رفاقت میں رہتے تھے روٹی توڑتے تھے اور دعا کرتے تھے آج ہماری حالت کیا ہے ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں کیا ہماری حالت ایسی ہے کیا ہم ایک دوسرے سے تعلیم پانے کے لیے تیار ہیں میرے اندر سے میں نہیں جاتی میں پیچھے بیٹھ کے سننا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے بہت کلام آتا ہے یہی ہے نا ہماری حالت میرے جنہ کون جانا میں 5 دفعہ بائبل ختم کی تھی میں نے 3 دفعہ بائبل پڑھی ہے میں نے 4 دفعہ بائبل پڑھی ہے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے اور بس ادھر ہی رکو مجھے پتا ہے آپ کیا کہنے والے ہو بہت لوگوں سے میں ملا جب ہم کلام کی بات ان کو بتانا چاہیں تو کیونکہ ہم تعلیم پانا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں روح القدس نے ہمیں تعلیم سے بھر دیا ہے لیکن روح القدس کی تعلیم آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے فرما برداری سکھاتی ہے خدا کے اور اس کے لوگوں کے حضور میں جھکنا سکھاتی ہے میں بہت پریشان ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے جو میوزک کا سبق لے رہے ہوتے ہیں استاد کے پاؤں چھو کے اور میوزیکل انسٹرومنٹ کو چھو کے اور اس کا آشیرواد لیتے ہیں پھر آگے جا کے اپنا جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہتے گاتے یا بجاتے ہیں لیکن ہم خدا کے خادموں کو کچھ نہیں سمجھتے خدا کا کلام سنانے والوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ میرے اندر میں ہے رفاقت رکھنے سے وہ جب شامل ہو گئے تو تعلیم پاتے تھے آج تعلیم کی کمی کے سبب سے ہم پچھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کلام کی تعلیم کو حاصل کرنا نہیں چاہتے ہم سیکھنا نہیں چاہتے کلام میں لکھا ہے خداوند نے کہا میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں ہلاکت کی طرف سے اس لیے ہمارے بچے جا رہے ہیں نوجوان بچے بیٹے بیٹیاں اس لیے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ کلام کی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس ان کی زندگیوں میں ہم کلام بھرتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری زندگی خود ایسا عمل نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہہ سکوں کہ تو یہ نہ کر میں خود تو گالی دیتا ہوں لیکن بچوں سے چاہتا ہوں کہ وہ گالی نہ دے میں خود تو شراب پیتا ہوں لیکن بچوں سے چاہتا ہوں کہ وہ شراب نہ پیے میں خود تو لوگوں کی گھر میں بیٹھ کے عیب جوئیاں کرتا ہوں لیکن میں بچوں سے چاہتا ہوں کہ وہ دوسروں کی عیب جوئی نہ کرے میری زندگی کہاں ہے میں اب تک اگر گناہ کا غلام ہوں تو میرے بچے آزاد کیسے ہوئیں گے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے ہم تعلیم پانے میں بہت زیادہ کنجوس ہیں اس کے بعد رفاقت اس طرح سے ہے کہ انگیٹھی میں کوئلے جلتے ہوں تو سب مل کے دہک رہے ہوتے ہیں ایک کوئلہ اٹھا کے باہر رکھ دو 10 منٹ میں وہ بجھ جائے گا 10 منٹ بھی زیادہ ہی ہے شاید جلدی بجھ جائے گا اور ہم روحانی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دہکتے رہے ہمارے اندر پاک روح کی آگ ہو تو پھر ہمیں ضرورت ہے رفاقت میں رہنے کی اور یہ لوگ تھے ابتدائی کلیسیا تھی جنہوں نے پوری دنیا کو جیتا کیونکہ وہ اس پر عمل کرتے تھے اور ہولی کمیونین میں حصہ لیتے تھے شکر کر کے روٹی توڑتے تھے اور دعا کرتے تھے ہم میں سے کتنی زندگیاں ہیں آج جو صبح اٹھ کے خداوند کا نام لے کے اس کی شکر گزاری کے ساتھ اپنا دن شروع کرتے ہیں
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں خداوند رات جو تو نے مجھے خواب دکھایا تھا اس کی مجھے سمجھ دے دے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خداوند کے حضور جھک کے کہتے ہیں کہ خداوند جتنے لوگوں سے آج میں ملوں میں ان کے لیے برکت کا باعث بن جاؤں. دعا کرنے میں مشغول. اور آزمائش سے بچنے کا صرف ایک ہی حل مسیح یسوع نے بتایا تھا, جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائشوں میں اگر پڑھنے سے بچنا چاہتے ہو تو صرف دعا. اور یہ جو مسیح یسوع کو جاننے کے لیے اس کے کلام کی تعلیم ہے, یہ آپ کو مجبور کرے گی رفاقت میں جانے کے لیے. اور رفاقت جو ہے وہ آپ کو مجبور کرے گی مسیح یسوع کے ساتھ شراکت رکھنے کے لیے. اور اس شراکت میں جب آپ آ جاؤ گے تو مسیح یسوع کے ساتھ آپ ٹیون اپ ہو جاؤ گے. آپ باپ سے پوچھو گے, باپ یہ بہن جو مجھے فون پہ بات کر رہی ہے اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھائی جو مجھ سے الٹی دوسری بات کر رہے ہیں یہ اصل بات کیا ہے؟ ایک یہ 2-2.5 مہینوں کی بات ہے, مانچسٹر سے مجھے ایک فیملی نے فون کیا. انہوں نے بتایا کہ امیگریشن کا پرابلم ہے اور ہمیں انہوں نے ڈیپورٹ کر دینا ہے, تو آپ ہمارے لیے دعا کریں, کیونکہ کسی نے, جیسے بہن نے کہا کہ کسی نے نمبر دیا ہے بھائی روشن کی خدا سنتا ہے. تو جب میں نے دل میں ٹھانی کہ میں دعا کروں, خداوند نے مجھے کہا چپ کر جا, اسے دعا کی نہیں توبہ کی ضرورت ہے. میں نے اس بھائی سے کہا, میں نے کہا خداوند مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے پادریوں سے تو نے دعا کرائی ہے لیکن تجھے دعا کی نہیں, تجھے توبہ کی ضرورت ہے, کیونکہ جب سے تو آیا ہے تو نے خداوند کے ساتھ دل نہیں لگایا. یہ خداوند مجھے کہہ رہا ہے. تو اپنی بیوی کے ساتھ مل کے دنیا داری میں پڑا رہا ہے, یہ خداوند مجھے کہہ رہا ہے. اور وہ دونوں میاں بیوی رونے لگے. اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے, میں نے کہا دعا کی ضرورت ہے, صرف ابھی توبہ کر لیں خداوند سے, کہیں کہ میں نے پچھلے 4 سال جو تو نے مجھے یہ اس ملک میں دیے وہ سارے برباد کیے, اور اب اس مقام پر ہوں کہ یہ گورنمنٹ مجھے گھر بھیجنے والی ہے کیونکہ گھر میں پولیس آ گئی ہے, تو خداوند تجھے ابھی رہائی بخشے گا. جب وہ دعا کر رہے تھے, توبہ کر رہے تھے, خداوند نے مجھے کہا انہیں کہہ دے 3 دن میں تم ساری بحالی مل جائے گی. اور وہی ہوا. تیسرے دن فون آیا, یہ بیٹا میرا گواہ ہے اس بات کا, کیونکہ جب کوئی بہن بھائی فون کرتے ہیں تو میں اسے ہینڈ فری پہ کر لیتا ہوں تاکہ میں دعا کر سکوں ان کے ساتھ. تو یہ سن رہا تھا رومیل, ٹیلی فون پہ شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا, میں ڈیوٹی کر کے آیا تھا, تو بیٹھ کے تو نیوز میرا سب سے جو فیورٹ چینل ہے, بس خبریں دیکھتا ہوں میں, تو میں نیوز دیکھ رہا تھا تو فون کی گھنٹی بجی اور میں نے جو سنا تو اس میں صرف ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی. وہ بھائی اور بہن بول نہیں رہے تھے, صرف ہچکیاں. میں نے کہا بھائی مجھے بتائیں تو آپ کون ہیں, کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اس بھائی نے اپنا نام بتایا. تو میں نے کہا خیر ہے, کیا 3 دن کے بعد میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ تو اس بھائی نے کہا نہیں, خداوند کے نام کو جلال ملے. 12 بجے فون آیا تھا کہ جو وکیل ہے, جو ہم نے وکیل ہائر کیا ہے, اسے ہوم آفس والوں نے بلایا ہے اور وہ بہت ایکسائٹمنٹ میں گیا ہے وہ. اور اب ہمیں 10 منٹ ہوئے پتہ چلا ہے کہ نہ صرف ہم یہاں ریٹین ہو گئے ہیں, ہم رہیں گے یہاں, بلکہ جو خرچہ ہم نے وکیل کے لیے عدالت میں جانے کے لیے کیا تھا وہ بھی گورنمنٹ ہمیں پے کرے گی. ہاللیلویا. جب آپ کا رشتہ خداوند کے ساتھ ہے, جب آپ کا رشتہ خداوند کے ساتھ ہے, وہ آپ کی دعا سنتا ہے. جب آپ خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں, گناہ کی غلامی میں چلے جاتے ہیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. وہ بھی مسیحی تھا جس نے
یہ سب کچھ سہا، وہ بھی مسیحی تھا۔ تو ہم جب رفاقت میں نہیں رہتے تو ہمیں دعا کرنے کا بھی من نہیں لگتا، اور جب ہم تعلیم نہیں پاتے تو رفاقت میں نہیں جاتے۔ تو اسی لیے یہ سب کچھ ہم آزادی کے لیے تو ہم بلائے گئے ہیں۔ مسیح یسوع نے ہمیں قائم رہنے والی آزادی کے لیے بلایا ہے۔ مسیح یسوع نے ہمیں ٹیمپریری آزادی کے لیے نہیں بلایا ہے، اور اس نے ہمیں قائم رہنے والی آزادی کے لیے بلایا ہے۔ اور وہ آزادی جو ہے وہ فرما برداری میں اور خدا کے ساتھ اب آپ کی جو ریلیشن شپ ہے، جو رفاقت ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ آزادی جو ہے فرما برداری میں چھپی ہے۔ اگر آپ فرما برداری سے بھاگتے ہیں تو آزادی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آدم اور حوا کو کہا تھا کہ سارے پھل کھاؤ، ایک پھل نہیں کھانا۔ تو کیا ہوا؟ وہ ساری آزادی کو چھوڑ کے ایک پھل کی طرف گئے، اور آج تک نسل انسانی جو ہے وہ دکھ اٹھا رہی ہے۔ زمین کرسٹ ہو گئی اس نافرمانی کے سبب سے۔ آپ اور میں جب خداوند کی فرما برداری کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتے ہیں تو ہم اس آزادی کو ڈس اون کر دیتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے ہمیں بلایا ہے۔ جن استادوں سے تعلیم پاتے ہو ان کی زندگیوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں پادری صاحب کی زندگی میں کیا کمزوری ہے، یا یہ بائبل لے کے گھومنے والا جو گھر گھر آتا ہے دعا کرنے کے لیے، اس کی زندگی کی کمزوریاں کیا ہیں۔ ہم ان کی کمزوریوں پہ نگاہ رکھتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں جا کے لوگوں کے کانوں میں پھونکے، تاکہ لوگ اس عزت کو جو اس کا خدا کی طرف سے آنر بنتا ہے، اس کا جو کلام لے کے آپ کے پاس آتا ہے، اسے ڈس اون کر دیں۔ لیکن ہم یہی نہیں کرتے، ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انہیں، اور اس طرح سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کلام کو جو مسیح یسوع نے دے کے اپنے خادموں کے ذریعے اپنے خادموں کو آپ کے پاس بھیجا، ہم انہیں اس کلام کو ڈس اون کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس بندے کو نہیں، اس کلام کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بندہ لے کر آیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیا جانیں کہ خداوند نے اس رشتے کو بحال کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے اس بندے نے، اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر ہم گناہ کو دیکھتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے ہمیں لوگوں میں کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کو اس کی رفاقت میں لانے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یہ سچ بات ہے کہ ہر ایک روح کا اعتبار نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی نہ سنیں۔ ہاں، روحوں کو آزمانے کی جو بات ہے، بہت سارے لوگ آج کے دور میں دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے پاک روح نے یہ کہا ہے، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں پیشن گوئیاں بتاتے ہیں۔ آپ اس کو یقین نہ کرو۔ اگر وہ کلام کے مطابق بات آپ کو بتاتے ہیں، اس کا ضرور یقین کرو، چاہے اس کی اپنی زندگی جیسی بھی ہو۔ اس نے خدا کو جواب، کلام میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ اب اس جان کے سبب سے میں اپنے آپ کو کیوں موت کے حوالے کر دوں؟ کیونکہ میں خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو، میری آپ سے درخواست ہے آج اس کلام میں جو ہم نے سیکھنا ہے، اگر ہم آزاد ہیں تو ہمیں اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بنانا ہے۔ اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے فرما برداری میں رہنے کی ضرورت ہے۔ غلطیوں 5 باب اس کی پہلی آیت، گلیشینز چیپٹر 5 ورس 1، اس میں پولس رسول کہتے ہیں مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس نے ہمیں پھر سے غلامی میں جانے کے لیے آزاد نہیں کیا ہے، اس نے کیا کیا؟ ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا۔ پس قائم رہو۔
مسیح یسوع نے بھی یہی کہا قائم رہو. رومیوں کے خط میں بھی یہی کہا قائم رہو. قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. ہم آزادی کو چھوڑ کے غلامی کے جوئے میں جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں. میں کبھی کبھی بچوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں. شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے ایک سپر مارکیٹ میں, تو جہاں شرابیں پڑی ہوتی ہیں نا, تو میں رومیلا کو چھیڑ رہا تھا. میں کہا چل یار اس میں تھوڑی سی ہے, یہ مجھے لے دے, چل یار مجھے یہ لے دے. تو میں مذاق کر رہا تھا اس کے ساتھ. تو پھر ایک بڑی ٹوکری بھری ہوئی ایک خاتون, ساری شرابیں تھیں اس کے بعد, تو مجھے کہتی رومیلا ڈیڈی اس کے ساتھ چلے جاؤ, موجیں موجیں. ہم اپنے آپ کو خود گناہ کی طرف لے جاتے ہیں, غلامی کی طرف اپنے آپ کو پش کرتے ہیں. ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ خدا ہمیں بچا لے, ہنسی نہیں بچنا. وہ بار بار نہیں آئے گا اپنی جان دینے کے لیے. ایک ہی بار اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہم سب کے گناہوں کو دھو دیا ہے. وہ بار بار نہیں آئے گا. اب ہمیں فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. اس نے ہمیں اس لیے آزاد نہیں کیا کہ پھر دوبارہ گناہ کی غلامی میں چلے جائیں. اور دوبارہ گناہ کی غلامی میں جانے والوں کے بارے میں پطرس رسول بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے. جانتے ہو کیا ہے وہ؟ پڑھ لے میرے ساتھ. میں کیونکہ اسے کہتے ہوئے بہت ڈرتا رہتا ہوں. دوسرا پطرس 2 باب 21 اور 22 آیت. پطرس دی پوتھی دوسری پوتھی ਉਹਦਾ دوسرا ਅਧਿਆਇ 21 ਤੇ 22 آیت. دوسرا پطرس 2 باب 21 اور 22 آیت. کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھے. نہیں, کوئی نہیں پڑھنا چاہتا. پھر 21 اور 22 آیت. سن لے سب سے غور سے پلیز. ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا ہے. ان پر یہ سچی مثل ثابت کرتی. سن لیں کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹ نہیں. اب دیکھ لیں آپ, کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ اپنے آپ کو کتے کی جگہ رکھیں جو اپنی الٹی کر کے خود ہی کھا جاتا ہے؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک نہلایا ہوا بندہ جسے بپتسمہ مل گیا, جس سے خدا نے دھو دیا اس کے گناہوں کو, پھر دوبارہ جا کے دلدل میں پھر سے لیٹنا شروع کر دیں؟ کیا آپ سور ہیں؟ کیا آپ کتے ہیں؟ نہیں, خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہم ان سے بہت بہتر ہیں. سخت الفاظ ہے نا, برے لگتے ہیں نا, لیکن یہ اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہوتا کہ ہم یہ نہ کرتے. ہمارے لیے یہ اچھا ہوتا کہ ہم یہ نہ کرتے, کیونکہ نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف لوٹتی ہے کہ اس میں پھر سے دوبارہ سے لوٹ لے. پھر بلکہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ غلطیوں 5 باب کی 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے, اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو, مگر ایسا ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع نہ بنے, بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. یہ آزادی ہے, محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. یہ آزادی جو ہے ایسی نہ ہو جائے کہ ہم اسے جسمانی باتوں کے لیے استعمال کریں, کیونکہ میں آزاد ہوں, میں جو بھی بول سکتا ہوں, میں آزاد ہوں. کیونکہ بعض لوگ اس کلام کو استعمال کرتے ہیں رومیو 8 باب کو, کیونکہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں, چاہے شراباں پیو چاہے جو مرضی کرو. وہ استعمال کرتے ہیں اسے
کیونکہ اب ہم مسیح یسوع میں ہیں، اس لیے ہم پر سزا کا حکم نہیں، ہم سب کچھ کر سکتے، آزاد ہیں ہم. یہ آزادی نہیں ہے، یہ نہلائی ہوئی سورنی کی طرح سے ہے، کتے کی طرح سے ہے جو اپنے کیا کی طرف لوٹتا ہے. خدا نے آپ کو دھو کے صاف کر دیا ہے، اس لیے ہمیں جسمانی باتوں کی طرف نہیں لوٹنا بلکہ روح میں ترقی کرنی ہے، خداوند میں ترقی کرنی ہے، اس کے کلام میں ترقی کرنی ہے. کیونکہ ساری شریعت ایک ہی بات پر کیونکہ ساری شریعت ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ساری شریعت پر عمل ہو گیا، محبت. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس محبت کو جانیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہیں. اور آخر میں کہوں گا کہ پطرس ہمیں ایک اور مشورہ بھی دیتے ہیں. وہ صرف یہ سخت الفاظ نہیں بلکہ وہ ہمیں ایک اور مشورہ دیتے ہیں. پہلا پطرس 2 باب کی 16 اور 17 آیت، یہ آخری آیت ہے، میں اس کے ساتھ ختم کروں گا. پہلا پطرس 2 باب 16 اور 17 آیت. جسے بھی مل گیا ہے پہلے پڑھ لیں. جی. اپنے آپ کو آزاد جانو. آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ آزاد ہیں، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگیوں سے بدی ظاہر ہو. یہ آزادی جو ہے آزاد رہنے کے لیے ہے. ہاں جی. بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. اب دیکھیں یہ کچھ مشورے ہیں، دیکھ لو. اپنے آپ کو کس کے بندے جاننا ہے؟ پاکستان میں لوگ جا کے سیاستدانوں کا نام لے کے کہتے ہیں میں فلانے کا بندہ ہوں. کہتے ہیں نا جی، مجھے فلانے نے بھیجا، میں فلانے کا بندہ ہوں. اپنے آپ کو کس کے بندے جاننا ہے؟ کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے. اپنی پہچان کروانے کے لیے، آپ کو اپنی پہچان کروانے کے لیے یسوع کا پہناوا پہننے کی ضرورت ہے. لوگ آپ کو دیکھ کر اس کے نام کو جلال دیں، آپ کے کاموں کو دیکھ کے آسمانی باپ کے نام کو جلال دیں. آگے بھائی جی. سب کی عزت کرو، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، کلام سنانے والا ہے یا کلام لے کے گھومنے والا ہے، یا اس کی زندگی جیسی بھی ہے اس نے خود جواب دینا ہے. یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں لکھی، یہاں یہ نہیں لکھا کہ آپ پادری کی عزت کرو اور لے مین کی عزت نہ کرو، آپ اپنے بھائی کی عزت نہ کرو، آپ فلانے کی عزت نہیں. یہاں لکھا ہے سب کی عزت کرو، اور برادری جو مسیح یسوع میں آپ کے بہن بھائی ہیں ان سے کیا کرنا ہے؟ برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو. خدا کا خوف کیا ہے؟ دنائی کا شروع ہے. اگر آپ خدا سے ڈرنے والے بن جائیں آپ غلطی بھی نہیں کریں گے، گناہ تو دور کی بات ہے. کیونکہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، دانائی کا شروع ہے. ٹھیک ہے، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت، یعنی فالو all the rules and regulation of government. خدا نے جو کچھ لا آف دا کنٹری اس بادشاہ کے ذریعے آپ کو دیا ہے اس کے اوبیڈینٹ بن کے رہو. چند باتیں ہیں اپنے آپ کو آزاد جاننے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے. چند باتیں ہیں کہ خدا کے بندے بن جاؤ، انسانوں کے بندے بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی پہچان مسیح یسوع کے نام سے کراؤ. میں اس کا خادم، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بھائی، میں اس کا دوست. مسیح یسوع نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں، اگر میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں اپنا متر، دوست کہوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے متر بننا چاہتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کریں. یسوع کی پہچان آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کو دیکھ کے لوگ یسوع کو جانیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپس میں محبت جو ہے، کیونکہ کیا ہے ہم غصے کو بہت دنوں تک دل میں رکھتے ہیں، سالوں تک رکھتے ہیں. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کی ڈوبنے سے پہلے تمہاری خفگی جاتی رہے. ہم سالوں تک غصہ رکھتے ہیں.
جو آپ کے ساتھ ناراض ہے اس کے گھر جائیں, دعا کریں اس کے ساتھ. آپ کی غلطی نہیں بھی آپ کہیں اچھا بھیا میں خداوند کے حضور کہتا ہوں کہ میری غلطی ہے, مان لیتا ہوں, میں معاف کر دیں مجھے. اجر باپ آسمانی نہیں دینا ہے, آپ کا رشتہ بحال ہوئے گا آسمان پر, ٹھیک ہے. اور خدا سے ڈرتے رہنے میں آپ یہ کر سکتے ہیں, میں ایسے نہیں کر سکتے. خدا کا خوف آپ کو اس بات پہ مجبور کر سکے گا کہ آپ دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو گے. ہاللیلویہ. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں, ہر ایک اپنے دل میں سوچے کہ کیا میں آزاد ہوں یا ابھی بھی میری زندگی غلامی میں پھنسی ہوئی ہے. کیا اس کلام کے مطابق میں آزاد واقعی ہو گیا ہوں, اور کیا میں قائم ہوں اس آزادی پر. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. اور میں ان بہن بھائیوں کو جو آج کسی بھی بیماری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, آج وہ کسی بھی دکھ سے پریشانی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, میں خدا ان کی حضوری میں آپ کے سامنے اس بات کو چیلنج کے طور پہ رکھتا ہوں. آپ سامنے آئیں گے, ہم دعا کریں گے, خداوند آپ کو فوراً اسی وقت اس سے رہائی بخشے گا. اور جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں, جو بھی خداوند سالو کرے گا, تو وہ اس کے لیے ہم بعد میں دعا کریں گے. لیکن اس وقت آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں اور کہیں خداوند مجھے دھو اور مجھے صاف کر اور مجھے اپنا بیٹا اپنی بیٹی بنا لے, تاکہ میری زندگی تیرے حکموں کے مطابق ہو اور میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر سکوں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر ہو, تیرا شکر. خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے میں ہاتھ اٹھا کے تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خداوند آج اس بات کا خداوند اقرار کرتا ہوں خداوند کہ میری زندگی تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے. خداوند بہت ساری باتوں میں میری زندگی میں کمزوریاں ہیں, تو نے خداوند مجھ سے دور کر. اور آج جتنے بھی تیرے بیٹے بیٹیوں نے آج تیری حضوری میں اپنے دل کو کھولا ہے, اپنی کمزوریوں کو تیرے ہاتھوں میں دیا ہے, خداوند میرا ایمان ہے کہ تو نے آج معاف کر کے اور بحالی بخشنے والا ہے, اور بلکہ تو نے بحالی بخش دی ہے خداوند, کیونکہ تو چاہتا ہے کہ تیری بھیڑیں تیرے پاس واپس آ جائیں. اور خداوند آج اس گھر سے جب باہر نکلیں تو ہم سچ مچ مسیح یسوع میں آزاد ہوں. ہم سچ مچ آج تیری حضوری کو یہاں سے لے کے جائیں, ہم سچ مچ آزاد ہو کے جائیں. یہاں سے کوئی دکھ, کوئی غمی, کوئی بیماری اپنے ساتھ لے کے نہ جائیں. ہم کسی کے لیے غصہ اس کمرے سے باہر لے کے نہ جائیں. ہم کسی کے لیے کوئی ایسی قدورت دل میں نہ لے کے جائیں, بلکہ خداوند ہم آج معاف کرنے والی روح یہاں سے لے کے جائیں, تاکہ ہماری زندگی تیری مرضی کے مطابق ہو جائے. آ اور ہمیں چھو, تیرے میٹھے جلالی سندر یسوع نام سے مانگتا ہوں, آمین. ہاللیلویہ. آئے ہم سب مل کے نعرہ مارتے ہیں کہ میں آزاد ہوں, میں یسوع میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, میں 3 کہوں گا, 1 2 3. میں آزاد ہوں, میں یسوع میں آزاد ہوں. ہاللیلویہ, آمین.